या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त पाए जाते हैं जिनसे फल हासिल किए जाते हैं, साया हासिल किया जाता है और उनकी लकड़ी से मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जाती हैं। लेकिन कुछ दरख्त ऐसे भी हैं जिन्हें निस्बत है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और तारीख़ उन दरख्तों को मुक़द्दस दरख्तों के नाम से याद करती है। आइए उन तारीख़ी वाक़यात में से चंद वाक़यात को मुख्तसर तौर पर ज़िक्र करते हैं और जानते हैं कि किस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत न सिर्फ इंसान को बल्कि दरख्तों को भी मुक़द्दस बना देती है। एक मर्तबा का वाक़या है और ये वाक़या उस वक्त का है जब मस्जिद नबवी बिल्कुल सादा सी मस्जिद थी। ना उसमें संगे मरमर था, ना रंगो रोगन था, बस मिट्टी की ज़मीन थी और खजूर के तने थे। और नाज़रीन, उसमें से एक ख़ास तना ऐसा था जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमुआ को टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे। उस तने को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो निस्बत हासिल थी, उस वजह से वो तना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो चुका था। नाज़रीन, फिर कुछ यूँ हुआ कि एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिंबर लाया गया ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मिंबर पर तशरीफ़ फरमा होकर खुतबा इरशाद करें और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बआसानी देख भी सकें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा भी बआसानी समाअत कर सकें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही उस मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए तो मस्जिद नबवी में अचानक से हलचल सी मच गई। लोग परेशान होने लगे कि ये क्या हो रहा है, ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं। नाज़रीन, पूरी मस्जिद नबवी में रोने की, चिल्लाने की आवाज़ें गूंज रही थी। ऐसे रोने की आवाज़ें आ रही थी जैसे एक बच्चा जब अपनी माँ से जुदा हो जाता है तो किस तरह बिलक बिलक के रोता है, ऐसी आवाज़ें मस्जिद नबवी में आ रही थी। तो लोगों ने तवज्जो दी कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो पता चला ये आवाज़ उस दरख्त के तने से आ रही थी कि जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे। नाज़रीन, गोया वो तना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में इस कदर रो रहा था कि पूरी मस्जिद नबवी में उसकी आवाज़ गूंज रही थी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे तशरीफ़ लाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तने के पास गए, उस पर अपना दस्ते शफ़क़त रखा और वो तना खामोश हो गया। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ये तमाम मनाजिर को अपनी आँखों से देख रहे थे। नाज़रीन, फिर बाकायदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तने से गुफ्तगू फरमाई और सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ये मामला देख रहे थे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी गुफ्तगू मुकम्मल फरमाई तो सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान को बताया कि मैंने इस तने को 2 ऑप्शंस दिए। एक तो मैंने इससे ये कहा कि अगर तुम्हें तुम्हारी पुरानी हालत पर वापस कर दिया जाए तो ये भी हो सकता है, या फिर मैं तुम्हें जन्नत में लगा दूं। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को बताया कि इस तने ने जन्नत को इख्तियार किया है। नाज़रीन, इस वाक़ये से हमने क्या सीखा? व्हाट इज़ द लेसन फॉर अस इन दिस स्टोरी? हमारे लिए इस वाक़ये में क्या लेसन है? हमने देखा कि एक दरख्त का तना जो ना बोल सकता है ना चल सकता है, उसके बावजूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस तरह रो रहा है कि लोग परेशान हो रहे हैं कि ये कैसी आवाज़ें हैं। तो क्या हमारा दिल भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इसी तरह तड़पता है? क्या हमने भी आंसू बहाए हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में? अगर हमारा दिल भी इसी तरह नहीं मचलता
تو ہمیں ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھانے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارے ایمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی وہ دل عطا فرمائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تڑپتا ہو، مچلتا ہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے، اور اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا واقعہ ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے کے ہمراہ مکہ سے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اردن کے قریب ایک مقام تھا جہاں ایک صحرا تھا، اور اس صحرا میں ایک ہی درخت تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے تو وہ درخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں جھک گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرنے لگا۔ ناظرین، یہ معاملہ دور کھڑا ہوا ایک نصرانی راہب دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، آج ایسا کیا ہوا ہے کہ یہ درخت جھک گیا ہے اور سایہ کر رہا ہے۔ جب وہ قریب آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ راہب سمجھ گیا کہ جس کے بارے میں نے انجیل میں پڑھا ہے کہ اللہ پاک اپنے آخری نبی علیہ السلام کو بھیجے گا اور ان کی جو نشانیاں ہیں وہ ان پر ظاہر ہو رہی ہیں۔ تو ناظرین، اس راہب نے جب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ سمجھ گیا کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس راہب نے قافلے والوں سے کہا کہ اس بچے کو اپنے ساتھ نہ لے جاؤ، کیونکہ آپ لوگ جہاں جا رہے ہیں اگر لوگ وہاں پہچان گئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان پہنچا دیں، تو اس لیے بہتر ہوگا کہ انہیں وہاں نہ لے جایا جائے۔ ناظرین، اس درخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا ادب کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا، تو اس کی برکت سے آج بھی وہ درخت موجود ہے، ہرا بھرا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ادب کے نتیجے میں اللہ پاک نے اسے دوام بخش دیا۔ ناظرین، ہم نے دیکھا کہ اس درخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا، عقیدت کا اظہار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا۔ تو ناظرین، کیا ہم پر یہ لازم نہیں کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اس محبت کا اظہار کریں؟ کیونکہ وہ درخت نہ انسان تھا، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، اس کے باوجود بھی ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہے۔ تو کیا ہم پر یہ زیادہ لازم نہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بڑھ چڑھ کر محبت کریں اور اس محبت کا اپنے عمل سے اظہار بھی کریں اور سنتوں کو اپنائیں بھی اور اسے پھیلائیں بھی؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے اور اس واقعے کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک میدان میں موجود تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو ناظرین، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ درخت اپنی جڑیں زمین سے نکالتا ہوا، صحرا کی مٹی کو چیرتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور جھک کر ادب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور گواہی دینے لگا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ یعنی ناظرین، وہ درخت کہنے لگا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس درخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا بھی۔ ناظرین، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اس درخت کو کہ واپس چلے جاؤ، تو وہ درخت واپس چلا گیا اپنی جگہ پر اور اس نے اپنی جڑیں دوبارہ زمین میں جما لیں۔ تو ناظرین، ہم نے دیکھا کہ درخت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے ہیں اور ان پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف اور صلاۃ و سلام بھیجتے رہیں۔ ناظرین، سن 6 ہجری کا واقعہ ہے کہ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ
عمرہ کرنے کی نیت سے مکہ شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم احرام بھی باندھ چکے تھے اور دل میں یہ تڑپ موجود تھی کہ بیت اللہ شریف کا طواف کریں اور عمرہ ادا کریں، تو راستے میں یہ خبر موصول ہوئی کہ مشرکین نے یہ خبر پھیلائی کہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ صورتحال بہت نازک تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قاصد بنا کر بھیجا، تو کچھ دیر کے بعد یہ خبر موصول ہوئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ جھوٹی خبر پھیلائی گئی۔ ناظرین، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ایک درخت کے نیچے جمع فرمایا اور تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی اور یہ وعدہ کیا کہ اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا گیا ہوگا تو ہم ان کا بدلہ لیں گے۔ تو ناظرین، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بیعت کی صحابہ کرام نے اور اپنی وفاداری کا ثبوت دیا۔ ناظرین، اس پورے واقعے کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورۃ الفتح میں اس طرح ارشاد فرمایا: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے آپ کی بیعت کرتے تھے اور اللہ نے جانا ان کے دلوں میں جو ہے، اور اللہ پاک نے ان پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ تو ناظرین، ہم نے دیکھا اس پورے واقعے میں کہ کس طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ وفادار رہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے رہیں اور دین اسلام کے لیے ہم جو کر سکتے ہوں ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں بابرکت درخت کے بارے میں کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: وَالتِّینِ وَالزَّیتُون، قسم ہے انجیر اور زیتون کی۔ ناظرین، زیتون اور اس کے درخت کی برکت اور اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں زیتون کی قسم اٹھائی ہے۔ تو ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی احادیث میں زیتون اور اس کے درخت کے فضائل ارشاد فرمائے۔ ایک جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زیتون کھاؤ، بے شک یہ بابرکت درخت سے ہے۔ تو ناظرین، ہم اس حدیث مبارکہ سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں زیتون کھانے کی بھی ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے۔ بے شک اس میں ہمارے لیے بہت سے فوائد موجود ہیں۔ اور ناظرین، ایک حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بابرکت درخت والی مسواک کیا کرو، یعنی زیتون کی مسواک کیا کرو، کہ یہ میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مسواک ہے۔ اور یہ مسواک یعنی زیتون کے درخت کی مسواک منہ کی اسمیل کو زائل کرتی ہے اور اسے خوشبودار کرتی ہے۔ تو ناظرین، زیتون کے درخت کے بھی بہت سارے فضائل ہیں اور زیتون کے بھی بہت سارے فضائل اور برکتیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک والی سنت کو بھی اپنائیں اور اپنے اوپر لازم کریں کہ اس سے ہمیں دنیاوی طور پہ بھی فائدہ ہوگا اور اخروی طور پر بھی ہمیں سنت پر عمل کرنے کا فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت بھی کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی اپنائیں اور اسے پھیلائیں بھی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا اور یقیناً ہم نے اس پروگرام میں بہت سی باتیں سیکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حقیقی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے اور جو کچھ سیکھا اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔